اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ قابل صد احترام اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ ہم سب کے بڑے حضرت اقدس مولانا قاری حفیظ الرحمان صاحب شمسی، ذمہ دار دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مالیگاؤں، اس اجلاس کے صدر عالی قدر اور میرے رفیق محترم حضرت مولانا شیخ انیس صاحب اشاعتی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء تلہارا، حضرت مولانا جاوید صاحب اشاعتی ناظم مدرسہ جامعہ دارالسعادہ آلے واڑی، حضرت مولانا ہارون صاحب آلے واڑی، حضرت مولانا ارشد صاحب بیتی ناظم دارالعلوم حسینیہ بلڈھانا، میرے ساتھ تشریف لائے میرے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قاسمی، نائب قاضی دارالقضا شیگاؤں ضلع بلڈھانا، مفتی صبغت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اس اجلاس کے روح رواں جمعیت علماء ضلع بلڈھانا کے نائب صدر نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا عباس خان صاحب اشرفی ثم قاسمی، بانی و محتمم مدرسہ جامعۃ الصالحات جلگاؤں جاموت، اور اس ادارے کے فعال اور متحرک ناظم عزیزم حافظ محمد ابو بکر صاحب سلمہ اللہ تعالی، حافظ محمد سلیم صاحب دریا پوری حفظہ اللہ تعالی، و دیگر معزز علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ اس وقت خیر التابعین کے نام سے موسوم ادارہ جامعہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے اندر موجود ہے، جس کا عظیم الشان سالانہ جلسہ جاری ہے، اور بہت دیر سے اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کا ہم نے بہت ہی بے باک اور ایمان افروز پروگرام سماعت کیا۔ یقیناً یہ اس ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ اور معلمات کی محنتوں کا مختصر سا خلاصہ اور عطر تھا جو ان طلباء اور طالبات نے آپ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور اس ادارے کے روح رواں حضرت اقدس مولانا محمد عباس خان صاحب اشرفی ثم قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ
बरकतें अता फरमाए, आमीन। ये उनका इस पूरे इलाके के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने बच्चों और बच्चियों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में इदारे को कायम फरमाकर इल्म दीन की नशर व इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ फरमाया। मैं शेगांव के अंदर रहता हूँ, पातूडा का रहने वाला हूँ, लेकिन इस इलाके के अंदर और इस इदारे के अंदर मेरा पहली मर्तबा आना हुआ है और दीनी एतबार से यहाँ जो मेहनतें हो रही हैं, बच्चों के दीन, इस्लाम और अकायद की हिफाजत का जो बहुत ही उम्दा फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है, मैं यकीनन उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के फैज़ को ता क़याम क़यामत जारी और सारी रखे और इस गांव के और पूरे इलाके के मुसलमान बच्चों और बच्चियों के दीन, इस्लाम और ईमान की हिफाजत का इस इदारे को जरिया और वसीला बनाए, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, आपने बच्चों से सुना है, बच्चों ने ज़रूरियात दीन को आप लोगों के सामने बहुत अच्छे और उम्दा अंदाज में बयान किया। अगर हम उन्हीं बातों के ऊपर अमल कर ले और उन्हें अपनी जिंदगियों के अंदर उतार ले तो इंशाअल्लाह बहुत ही फिक्र और ईमान अफरोज तलबा ने और तालिबात ने हमारे सामने बातें रखी हैं जो अमल के लिए बहुत काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला उन बातों पर भी हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और मुफीद और नाफे बातें कहलवा कर अल्लाह तबारक व तआला हमारी अमली ज़िंदगी का इन बातों को हिस्सा बनाए, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत। शादी के बाद जिन जोड़ों के यहाँ पर औलाद नहीं होती है तो वो लोग तरह तरह के जतन करते हैं, हालांकि औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। उलुल अज़्म पैगंबर और जलीलुल क़द्र नबी सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब औलाद को मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे नेकोकार फर्जंद अता फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में होनहार फर्जंद जलील सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनायत फरमाया गया। तो औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की जहां बहुत बड़ी नेमत है, वहीं पर इस नेमत की दीनी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर डाली। और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां बहुत सारी दुआएं की, वहीं पर यह दुआ भी आपसे कुरान करीम के अंदर नकल की गई, रब्बि जअलनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मेरी नस्लों को नमाज को कायम करने वाला बना दीजिए और ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल फरमाइए। अल्लाह के हुक्म से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल और माँ हाजरा
سلام اللہ علیہا کو ایک وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اپنی بیوی اور اولاد کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے اپنی آل اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تبارک و تعالی تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرمایا اور وہاں پر ایک بستی کو بسا دیا اور اس علاقے کو بیت اللہ کی آس پاس کی جگہ کو لوگوں کے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثالی علاقہ بنا دیا۔ تو بزرگوں، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے نسلوں کی اور اپنے اولادوں کے ایمان کی فکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت اور کس کی پرستش کرو گے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کے موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت اور کس کی پرستش کرو گے؟ اولاد نے کہا کہ ہم جس طرح آپ کی حیات میں آپ کے باپ دادو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت اور پرستش کرتے آئے ہیں، اسی طرح آپ کے بعد بھی ہم اسی پروردگار عالم کی عبادت اور پرستش اور پوجا کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے اطاعت گزار اور فرما بردار رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک جلیل القدر پیغمبر کی فکر تھی جس کو قرآن کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ ایک واقعے کی شکل میں قرآن کریم کی وحی کی صداقتوں کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ کیا۔ دنیا کے اندر ہم اپنی اولاد کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی آسائش اور آرام کے لیے، ان کے گھر اور بنگلے کے لیے، ان کی گاڑی اور جائیداد و پراپرٹی کے لیے تو فکر کرتے، لیکن یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی فکر تھی کہ یہ ہماری نسلیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت و پرستش کرے گی، یہ کس کو اپنا الہ اور معبود بنائے گی۔ اسی نبوی فکر کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا محمد علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ملت کے لیے ایک بورڈ بنانا ہے اور
صرف ایک جملے کی گنجائش ہے اور اس جملے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا، تو فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا لکھ دو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت اور کس کی پرستش کرو گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود جب مانگنے کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کسی اور جگہ پر اپنے سوال کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہیں لگاتے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کے ایمان کے اوپر اس دنیا کے اندر محنت کرنے اور ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے پوری زندگی فکریں کرتے رہے، اور مرتے وقت بھی خاص طور پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر فرمائی کہ وہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت اور کس کی پوجا کرے گے۔ یہ ہمیں اطمینان ہو جانا چاہیے، ہر آدمی کو اس کا اطمینان کر لینا ضروری ہے، اس نے اپنی اولاد سے اس کا سوال کرنا چاہیے، زندگی کے اندر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری نسلیں کس کی عبادت اور کس کی پوجا کرے گی، وہ کس راستے کے اوپر چلے گی، وہ کن عقائد کو اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کرے گی۔ اگر کسی کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کی اولادیں انشاءاللہ دین حق کے اوپر قائم رہے گی، اسلام کو اپنائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے منتخب کیا ہے اس دین کے اوپر پوری زندگی عمل کرتی رہے گی، تو میرے بھائیوں یہ کامیابی ہمیں اپنی اولاد کے بنگلوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کے گھر بار کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کے گاڑیوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کی اچھی ملازمت کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر باپ ہونے کی حیثیت سے ہم کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم ان کے دین کی، ان کے ایمان کی اور ان کے اسلام کی فکر کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائے۔ ایک بچے نے بہت ہی عمدہ بات ہمارے سامنے نقل کی کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے بطور تنقید کہا تھا، ان مولوی اور ملاؤں کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بظاہر مسلمانوں کے بچوں کو بیکار کر دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان مولوی اور ملاؤں کو اپنی جگہ رہنے دو، انہیں اپنی جگہ کام کرنے دو، اگر یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میں اسپین کے اندر دیکھ کر آیا ہوں، وہاں صدیوں تک اسلامی حکومت رہنے کے باوجود کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدارس جو ایمان، اسلام اور دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے، مکتب یہ اللہ کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، خانقاہ اللہ کا گھر ہے، دعوت و تبلیغ کا مرکز یہ اللہ کا گھر ہے،
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھتی ہے اور اس کی تلاوت کرتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، تو سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ رحمت انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام ان مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو اللہ کے یہاں سے یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے یہاں پر فرماتے ہیں۔ یہ 4 انعامات میرے بھائیوں ان مدارس کے اندر اور مکاتب کے اندر پڑھنے والے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ علماء کرام جو ان مدارس کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، یقیناً ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات کو قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو عام کرنے کے لیے، امت کے ایمان کی بقا کے لیے، اسلام اور دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو بے حد قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا محمد عباس خان صاحب اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اس ادارے کے فیض کو اللہ تبارک و تعالی جاری اور ساری فرمائے۔ جتنے علماء کرام اس اجلاس کے اندر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے کو قبول فرمائے، ادارے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنائے، ہدایتوں کے عام ہونے اور جہالت کے ختم ہونے کا اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ انہیں گزارشات کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔